आप लोगों का काम भी अपने लिए लड़ें। इधर कोई नई कॉफी शॉप खुलती है किसी बाहर के मुल्क की, तो आप लोग 4000 बंदा लाइन बना के खड़े हो जाते हैं। ये बाद में कर लीजिएगा, पहले अपने हकूक की लड़ाई लड़े। तो मैं जब अपने हक की कोई बात करता हूँ तो अक्सर मुझे सुनने में मिलता है, डॉक्टर साहब हौसला करें, हौसला हम आपके साथ हैं। और भाई मैं हौसला किए हुए हूँ तो रोज अदालतों में हूँ सुबह से शाम तक। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा ईमान है अपने अल्लाह पे, उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मेरी तस्बीह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो मुझे पता है इसका मुझे अजर मिलना है अल्लाह से, इंसानों से नहीं मिलना। मैं बिल्कुल हौसले में हूँ। जो इसका अंजाम होगा वो मेरे रब ने तय किया होगा, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हौसले में आए, आप अपने हकूक के लिए खड़े हो। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि कोई हक की बात करता है ना तो उसको दबाते हैं। जैसे अभी इन्होंने सवाल पूछा, पीसीएल से नाम निकलवा रहे हैं आप, ये नहीं कहा कि आपका फंडामेंटल राइट था, ये डाला क्यों गया? ये डाला नहीं जा सकता, उलट सवाल है। जब तक आप लोग अपनी तौहीन करना बंद नहीं करेंगे, जब तक मैं वो मिसाल नहीं दूंगा, फिर आप लोग मुझे पकड़ लेते हैं कि जानवर के बारे में कहा जाता है वो उसका वैरी है, कि वो अपनी बरादरी का वैरी है। हम मिडिल क्लास अपने ही वैरी हैं। हम एक दूसरे के चेजे लेते हैं, एक दूसरे की पगड़ी उछालते हैं खड़े होकर। असल सही जगह पर बात करें। अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, उस शख्स के साथ खड़े ना हो, उस ज्यादती के साथ के खिलाफ जाके खड़े हो। वो मैं हूं, वो यहाँ पर नून लीग का बंदा है, वो पीपल्स पार्टी का बंदा, मीडिया का बंदा, कोई भी बंदा है। तो जब तक हम अपनी बरादरी, जो मिडिल क्लास बरादरी है, उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं करेंगे, हर चीज को मनफी एंगल से देखना बंद नहीं करेंगे, हम इसी तरीके से ख्वार होंगे। ये याद रखिए। आज उधर अभी मेरे साथ कल एक जर्नलिस्ट भी पेश होंगे। अब उनका क्या कसूर है? उनकी तो फैमिली, खानदान, जीना मरना सब कुछ यहाँ है, तो उनका क्या कसूर है बेचारों का? उनसे भी कल यही सवाल पूछ लीजिएगा। तो ना तहकीर किया करें एक दूसरे की, एक दूसरे का एहतराम करना शुरू करें। जब आप एहतराम करेंगे तो आपको वापस एहतराम मिलेगा। जब तक आप अपनी क्लास के साथ ये काम करेंगे, वो जो पीछे बैठे हुए हैं जिनके हाथों में सारी डोरें हैं, वो हंसते हैं फिर कि ये तो एक ही दूसरे को पढ़ रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये काम ना किया करें। मेरा आपको मुअद्दबाना, आप लोग मेरे भाई हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, जब कोई बंदा अपने खिलाफ जुल्म की लड़ाई लड़ रहा हो, अगर आप उसके साथ नहीं हो सकते, अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते, हिम्मत नहीं रखते उसकी आवाज में आवाज मिलाने की, तो जाते हुए धक्का ना मारा करें। ये कम ज़र्फी की बात। रहमान रहीम, लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आज जैसा कि आपको मालूम है कि अभी जुमे वाले दिन एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब और अली जफर साहब, उनकी जो पिटीशन थी हमारी तरफ से, जिसमें किसी अदालत ने, मौजूद अदालत ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि इलेक्शन हर सूरत 90 दिन के अंदर करवाने हैं, और अदालत ने ये वाजे कर दिया कि उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, और अदालत ने ये भी मुतय्यन कर दिया कि किसने करवाने हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है। बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर है जिसमें कोई अबहाम नहीं है। उसमें हमारी और हमारे वकला का प्रिटेक्स्ट ये था कि स्केड्यूल के लिए 54 डेज चाहिए, 54 दिन। उन 54 दिन के अलावा 7 दिन और भी चाहिए, जो मिला के ये 61 दिन, 61 डेज जो है, ये प्रोसेस है स्केड्यूल का जो हर सूरत पूरा करना है। उससे पहले 29 दिन उन्होंने 30 दिन ज़ाया कर दिए हैं। आज के जैसा आपको पता है कि अब महीना ज़ाया हो चुका है 90 दिन में से, क्योंकि ये हुकूमत इलेक्शन करवाना नहीं चाहती इस वजह से। तो इसलिए हमारे जो एडवोकेट हैं अजहर सिद्दीक साहब, वो एक रेट पिटीशन लेके गए कि क्योंकि अब वो संडे की रात 10:10 के बाद वो प्रोसेस जो 61 डेज का वो शॉर्ट हो गया एक दिन। आज रात 10:10 में वो 2 दिन शॉर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उस सिमत सफ़र शुरू हो गया है, जो आइन की सुर्ख लकीर है उसको तोड़ने की तरफ सफ़र शुरू हो गया है। तो ये एक पिटीशन लेके आए तौहीन अदालत की अदालत में। मौजूद जज साहब ने बड़ा ग्रेसफुली इनके आर्गूमेंट को सुना, और उसके ऊपर जो ऑनरेबल जज साहब का आर्गूमेंट था वो बहुत वजन रखता है कानूनी तौर पर। उन्होंने जहां इनके साथ अग्री किया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने हैं और अदालत वाजे कर चुकी है, वहां उन्होंने ये भी कहा कि इस जजमेंट की एक वक्त होगा जिसके अंदर मुखालिफ पार्टी अपील कर सकती है, और उसके अलावा 90 दिन का टाइम टिक कर रहा है। क्योंकि ये लोग मीटिंग्स कर रहे हैं
اور وہ پروسیس شروع ہے. اگر اس پروسیس کا آؤٹ کم جو ہے وہ آئین کے خلاف نکلتا ہے تو عدالت نے بڑا واضح کر دیا کہ عدالتیں بھی یہی موجود ہیں, آئین بھی یہی موجود ہے, کسی کو آئین شکنی نہیں کرنے دی جائے گی, اس پر ایکشن ہوگا. انہوں نے اظہر صاحب کو کہا کہ آپ کی پٹیشن جو ہے وہ ابھی کیونکہ 90 دن کا ٹائم ہونا باقی ہے اور اپیل کا حق ان کے پاس باقی ہے, اس وجہ سے وہ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ذرا وقت سے پہلے آپ نے دی ہے, کبھی رک جائیے, وہ پروسیس پورا ہونے دیں. اس کے بعد بھی اگر یہ الیکشن نہیں کراتے تو اب یہی پٹیشن دوبارہ لے آئیے, اس کو انشاءاللہ عدالت سنے گی بھی اور آئین پاکستان کو پروٹیکٹ بھی کرے گی. تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو جمعے کی شام کو یہاں سے فیصلہ آیا اسی کو آج دوبارہ عدالت عالیہ نے اس کو دوبارہ, عدالت عظمیٰ نے اس کو دوبارہ انڈورس کیا. عدالت نے دوبارہ بڑا کلیئر کیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہر صورت ہونے ہیں. اب ظاہری بات ہے یہ عدالت کا کام نہیں ہے, یہ معزز جج صاحب کا کام نہیں ہے کہ وہ اس آرڈر کے بعد ان کو بتائیں کہ انہوں نے کس طرح سے کب سکیجول. انہوں نے تو ایک واضح لائن دے دی ہے جو آئین نے متعین کی ہوئی ہے. اب اس لائن کے اندر ان لوگوں نے چلنا ہے, ہر پاکستانی شہری نے چلنا ہے, کیونکہ ہم سب کا حلف ہے پاکستان کے آئین کے اوپر چلنے کا. تو جو اظہر صاحب کی پٹیشن تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان کا آئین کسی طرح کے طریقے سے توڑا نہ جائے. تو اس ساری سچویشن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا گورنر پنجاب ہو, انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ جس طریقے سے میٹنگز کھیلی جا رہی ہیں, جمعے کی رات پہ فیصلہ آیا تھا, ہفتے والے دن میٹنگ ہونی چاہیے تھی. میٹنگ ہو کے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے الیکشن کے سکیجول کا سب کچھ ان کے پاس کمپیوٹر میں پڑا ہوا ہے, اس میں صرف ڈیٹس چینج کرنی. وہ 54 دن ایک سٹرکچرڈ ہے جو ہر الیکشن میں ویسے ہی فالو ہوتا ہے, اس میں ڈیٹس چینج ہونی اور نیچے نوٹیفیکیشن کرنے والے کا نام اور سائن ہونے اور وہ نکل جانا تھا. یہ آدھے گھنٹے کا کام تھا, لیکن وہ نہیں کیا گیا. ہفتے والے دن بھی نہیں کیا گیا, اتوار والے دن بھی نہیں کیا گیا, وہ پیر والے دن بھی نہیں کیا گیا, اور آج منگل والے دن بھی جو ٹکرز آئے ابھی تک سامنے اس میں نظر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی کرنے کا ارادہ نہیں ہے. یہ ہماری اپریہنشن ہے, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور وجہ اس کی وہی ہے جو ان کی اپنی پارٹی نے ایکسپلین کر دی, ہم نہیں کر رہے. شاہد خاقان عباسی کو دیکھ لیں آپ, اس ٹائم مفتاح اسماعیل صاحب کی باتیں دیکھ لیں, اور سب سے بڑھ کے آپ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کی باتیں دیکھ لیں. صفدر صاحب اس بات کو کلیئر کر چکے ہیں کہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا, جو مسلم لیگ نواز نے ایک بیانیہ بنایا تھا, اس کو یہ دفن کر چکے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیانیہ جب دفن ہو گیا تو یہ پبلک کے پاس کیا بات لے کے جائیں گے, ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے پبلک سے کرنے کی. جو سرویز آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کیا ہے. جو اکانومی کا ان کا موسٹ ایکسپرٹ اسحاق ڈار تھے, انہوں نے اکانومی جس طریقے سے تباہ کی ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے شوکت ترین جیسے محب وطن, آنےسٹ, ایک ملک کے ساتھ وفادار اور ایک بولڈ آدمی کے اوپر اب بغاوت اور غداری کے پرچہ بنایا جا رہا ہے. اس کا قصور یہ ہے کہ ان کی لوٹی پوٹی اکانومی کو اس بندے نے ایک نئی شکل دی. شوکت ترین کا قصور یہ ہے کہ جب پوری دنیا کی اکانومی کووڈ کے بعد نیچے بیٹھ رہی تھی تو شوکت ترین نے جو دنیا کی چند اکانومیز نے ڈٹ کے مقابلہ کیا, اس میں عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر شوکت ترین نے ایسی اسٹریٹجیز انٹروڈیوس کروائیں جس سے اکانومی نیچے جانے کی بجائے اکانومی اوپر اٹھی, غریب آدمی کو سانس ملا, انڈسٹری پنپی, روزگار ملا, ہماری ایکسپورٹ بڑھی, ہمارا اوور آل بزنس ایکٹیویٹی بڑھی, ہماری جی ڈی پی گروتھ جو اس سے پہلے عالمی اداروں نے بہت ہی منفی اس کا تاثر لیا ہوا تھا وہ مثبت میں گئی 2 پہ. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ شوکت ترین کے بہت ہی کارنامے ہیں ہمارے ملک کے لیے. اگر آپ نے بغاوت اور غداری کا تو میں نہیں کہوں گا یہ کسی پہ بھی نہیں پرچے بنانے چاہیے, لیکن اگر فراڈ کا کوئی پرچہ بنانا ہے, ڈسیو کرنے کا بنانا ہے, دھوکہ دہی کا کرنا ہے, ملک کو لوٹنے کا کرنا ہے, تو اسحاق ڈار صاحب پہ کرنا چاہیے آپ کو, جنہوں نے جھوٹے خواب دکھائے کہ میں ڈالر کو 200 سے نیچے لے آؤں گا. آپ وہ 200 کو انہوں نے کل کو کہہ دینا میرے منہ سے 200 نکلا تھا,
اصل میں نے 300 سے نیچے لانا تھا اور یہ مجھے نہیں لگتا خدا نہ خواستہ یہ 300 پہ بھی رکے گا. تو اگر کسی کو سزا دینی ہے، پرچے دینے ہیں، تو وہ اسحاق ڈار ہیں، شوکت ترین نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ روش ختم ہونی چاہیے کہ جو خدمت کرتا ہے اس میں پرچے دے دو، جو لوٹتا ہے اسے عزت کے ساتھ جہاز میں بٹھا کے وزیر بنا دو. تو اس لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کو پتا یہ الیکشن میں نہیں جا سکتے. عوام نے ان کا سیاسی برکس نکال دینا ہے. ضمانت ضبط تو بڑی چھوٹی بات ہے، ان کے پاس لوگ نہیں مل رہے ٹکٹ لینے کے لیے، ان کے لوگ ہمیں رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دے دیں. تو اس ساری سچویشن کے اندر انشاءاللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے بلکہ ان کا بستر بھی گول ہوگا اور یہ جواب دہ ہوں گے اپنے ایک ایک جھوٹ کے، اپنی ایک ایک بے ایمانی کے جو انہوں نے عوام کے ساتھ کی ہے. اچھا، بنیادی طور پر آپ سمجھیے گا کہ عدالت نے جو 10 فیبروری کا جو فیصلہ ہے اس پہ بھی آج کہا کہ اس پہ باقاعدہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. میں نے وہ ٹکر پڑھ کے بتائے کہ اجلاس ہو گیا ہے، گورنر کو لکھ دیا ہے اور عدالت کا کہنا تھا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا ہے. ان کے پاس اپیل کا وقت ہے، اپیل دائر کرنی ہو کر لیں، لیکن 90 دن کی گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے، وہ اپنا وقت آگے لے کر جا رہی ہے. اب چونکہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، وہ اجلاس کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کوئی نہیں ہے. جو آپ ٹکٹس دیکھ لیں، الیکشن کمیشن گورنر پہ ڈال رہا ہے، گورنر الیکشن کمیشن پہ ڈال رہا ہے. تو جو آئینی ذمہ داری ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں اور اس میں سے سیکشن 57 کے تحت جو 61 دن کا پروسیس ہے، 2 دن گزر گئے، اس میں اب 59 دن رہ گئے ہیں اور 54 دن کے اندر کا شیڈیول دینا ہے. ایشو بڑا سمپل سا ہے، شیڈیول الیکشن کمیشن دے گا، لیکن اس وقت معاملہ ہے پول ڈے کا کہ الیکشن کی تاریخ دینی ہے. تو اس وقت اس بنیاد کے اوپر کہ پروسیس شروع ہو گیا ہے، گورنر میں اجلاس ہو چکا ہے گورنر ہاؤس کے اندر اور امید ہے اس ججمنٹ پہ عمل درآمد شروع ہوگا. ابھی وقتی طور پر یہ درخواست واپس لے لی ہے کہ اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو دوبارہ ہمارے پاس رائٹ موجود ہے کہ اور 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کے حوالے سے وہ ہم عدالتوں کے دروازے دوبارہ کھٹکھٹائیں گے. گل صاحب یہ بتائیے گا، گل صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جب اپنا نام ECL سے نکلوانے کی درخواست دائر کی ہے تو کہیں واپسی کا سفر تو نہیں شروع ہو گیا؟ دیکھیے، اس سے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ نکلوایا تھا اور میں گیا تھا اور واپس آ گیا تھا اور تب ہماری حکومت گری تھی اور آپ سب کو پتا ہے یہ ایک آپ کا بنیادی حق ہے جس کو طلب کیا جاتا ہے. تو آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ میں نے کوئی کرائم نہیں کیا، میں نے نیب کے اندر میرے کو ایسے پرچے نہیں پڑے ہوئے، میں نے کوئی دولت نہیں لوٹی ہوئی. جو کرائیٹیریا ہے اس پر میں کہیں سے پورا نہیں اترتا. تو میرا ایک بنیادی حق ہے اور میں اس بنیادی حق کو مانگ رہا ہوں اپنے کو. میں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہے ہماری حکومت گری تو میں پہلا تھا جس کا نام ڈالا گیا، نکالا، میں باہر گیا، میں واپس آیا. ہم پاکستانی ہیں، ہمارا بھی وہ جو آئین نے ہمیں حق دیا ہم وہ حق مانگتے ہیں. اچھا گل صاحب، مجھے بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے جو ہے وہ آپ اپنی فیملی سے دور ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پٹیشن میں لکھا کہ آپ کی اہلیہ کو مو چاہیے، بہت سخت طبیعت کیسی ہے ان کی. اور تیسری بات رمیش کمار کے حوالے سے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، جو ان کا سٹانس تھا وہ غلط تھا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو پارٹی کے اندر جو آپ کی اسٹیٹمنٹ سے اختلاف کرتے ہیں؟ اچھا، اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ فواد صاحب شاید وہ پوری بات ان کے علم میں نہیں تھی. جب میں نے موقف دیا تو اس میں پوری بات علم میں ہے. اب آپ بھی ویڈیو سن لیجیے، فواد صاحب نے بھی سننی ہوگی. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ میری ان سے ملاقات کس سلسلے میں ہوگی. تو وہ جس سلسلے میں میں دوبارہ دہراؤں گا تو آپ نے پھر مجھے در لینا ہے، تو اس لیے اور آپ نے مجھے دال سے دھر لینا ہے پھر آپ نے. تو میری ان سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ جس سلسلے میں ہوئی تھی وہ ڈفرینٹ ہے. فواد صاحب کی جو فیلنگ تھی وہ ڈفرینٹ ہے. تو وہ جب میں نے موقف دے دیا تو کلیئر ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو آپ نے یہ پوچھا مجھے کہ میری ملاقات اپنی فیملی سے کب سے نہیں ہوئی، تو تقریباً 1 سال ہونے والا ہے جب سے میری ملاقات میری فیملی سے نہیں ہو سکی. لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جب آپ ایک نظریے پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ جب ایک نظریے کی جنگ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے ملک کی خدمت کرنی ہے، تو یہ پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس کا کوئی اکثر میں بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب حوصلہ کریں حوصلہ کریں. اور بھائی میں حوصلے میں ہوں، آپ لوگ حوصلہ کریں. آپ کے حقوق کی جنگ میں لڑ رہا ہوں، میں تو حوصلے میں ہوں تو سب کچھ چھوڑ کے آپ کے ساتھ آیا ہوں. میں پورے حوصلے میں ہوں، لیکن میرا کام ہے آپ کو بتانا کہ ہو کیا رہا ہے. جب میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں حوصلے میں نہیں ہوں. میں پورے حوصلے میں ہوں، میں اپنے تمام رائٹس کے لیے لڑ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں.